अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 3 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हरियाणा कांग्रेस ने जुमे की रात दीर्घ असेंबली इंतखाबात के लिए 31 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया। जगाधरी और यमुनानगर सीटों के उम्मीदवारों का अभी ऐलान नहीं किया गया। फहरिस्त के मुताबिक जुलाना से विनेश फोगाट और बादली से कुलदीप को दोबारा टिकट दिया गया है। मजमूई तौर पर कांग्रेस ने अब तक ऐलान करदा 31 में से 28 मौजूदा एमएलएस को टिकट दिया है। ये फहरिस्त दिल्ली में कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद जारी की गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की साबिक सरबराह सोनिया गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तंजीम केसी वेणुगोपाल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हरियाणा के इंचार्ज दीपक और दीगर ने मीटिंग में शिरकत की। 31 उम्मीदवारों के ऐलान में 3 मुस्लिम शहरों को भी टिकट मिला है। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर दबे लफ्ज़ों में तंज करते हुए कहा कि अच्छे काम किसी को भी नामुर शख्स बना सकते हैं, लेकिन इसका फैसला हम या आप नहीं बल्कि अवाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स अपने आप को भगवान नहीं कह सकता। अवाम किसी को इसके काम की बुनियाद पर भगवान करार दे सकते हैं। भगवत ने यह तबसरा एक प्रोग्राम के दौरान किया और कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमें चमकना नहीं चाहिए या मुनफरिद नहीं होना चाहिए। काम के ज़रिए हर कोई काबिल एहतराम इंसान बन सकता है, लेकिन हम इस सतह पर पहुँचे हैं या नहीं इसका फ़ैसला हम खुद नहीं कर सकते। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर व खौस के लिए तश्कील दी गई जेपीसी यानी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंगों का सिलसिला तेज़ रफ्तार से जारी है। जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल की क़यादत में अब तक 2 ऑफिशियल मीटिंगें हो चुकी है, जबकि कमेटी के अरकान की मुलाकात मुख्तलिफ इदारों के दौरान से भी लगातार गुफ्तगू और मीटिंगें हो रही है। लेकिन इस दौरान ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि जेपीसी में शामिल अपोजिशन के अरकान अपने सवालात से बीजेपी अरकान का हर लिहाज से मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आलम यह है कि दोनों ही ऑफिशियल मीटिंगों में अपोजिशन के अरकान ने इतने एतराज़ात किए और बिल की ज़रूरत पर सवाल उठाए कि बीजेपी के मेंबरान की बोलती बंद हो गई। अपोजिशन ने वजारतों के अफसरान से यह भी पूछा कि बिल की क्या ज़रूरत है। अगर वक्फ ने कोई गलत दावा किया है तो आज भी अदालतें फैसला कर सकती है। इस बिल की क्या ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत और दुश्मनी के जहर से अब स्कूल भी महफूज नहीं रहे। जहां अमरोहा के स्कूल में एक 7 साल की उम्र के बच्चे को दहशतगर्द करार देकर स्कूल से खारिज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर मुल्क भर में शदीद गम व गुस्से के इजहार और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद भी रियासत में तालीम जैसा मुक़द्दस शोबा भी हिंदू मुस्लिम नफरत के खेल से महफूज नहीं रहा। ये वाक़या यौम असातिज़ा पर पेश आया, जिस दिन असातिज़ा के एहतराम और एक तालिब इल्म की नशोनुमा और इसकी शख्सियत की तामीर में इनके किरदार के एतराफ़ के तौर पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है। अमरोहा के हिल्टन स्कूल में नॉन वेज टिफ़िन लाने पर मुस्लिम बच्चे को न सिर्फ यरगुमाल बनाकर रखा गया, बल्कि जब इसकी वालिदा स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने इसे भी धमकी दी। इस सिलसिले में वायरल हुए वीडियो में प्रिंसिपल इंतहाई बेशर्मी के साथ 7 साल के मासूम बच्चे पर स्कूल के दूसरे बच्चों का मजहब तब्दील कराने, मंदिरों को तोड़ने और दहशतगर्दी का लग़वा इल्ज़ाम आयद कर रहा है। इस मामले में हालांकि प्रिंसिपल के जरिए एक मुस्लिम बच्चे को हरासा करने की जाँच का हुक्म दिया गया है, लेकिन इसे सिर्फ मामले को रफा दफा करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। अमरोहा के जिला स्कूल इंस्पेक्टर वीपी सिंह ने कमेटी तश्कील देकर जांच कराने का हुक्म जारी किया। साथ ही उन्होंने 3 दिन में रिपोर्ट भी तलब की। हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल का दूसरी जमात का यह बच्चा मुबैना तौर पर अपने टिफ़िन में नॉन वेज बिरयानी लेकर आया था। हालांकि बच्चे की वालिदा का कहना है कि वो वेज बिरयानी लेकर आया था। इसी बुनियाद पर प्रिंसिपल अविनाश कुमार शर्मा ने बच्चे को पहले तो स्कूल से मुअत्तल कर दिया, फिर वालिदा के इस्तफसार पर स्कूल से ही निकालने की कार्रवाई अंजाम दी। नाज़रीन, मुल्क भर में ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली रियासतों में इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, तो इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दामात की ज़रूरत है? आप अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अगले साल जनवरी में महाकुंभ का इनेकाद होने वाला है। इस सिलसिले में अभी से तैयारियां शुरू हो गई है।
اس درمیان ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مہاکمبھ میں اکھاڑوں کے شاہی اسنان کا نام تبدیل کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ دراصل شاہی اسنان میں شاہی لفظ کو اردو قرار دیتے ہوئے کچھ سنتوں نے اسے راجسی اسنان نام دینے کا مشورہ دیا۔ یہ مطالبہ مدھیہ پردیش میں مہاکال کی شاہی سواری سے شاہی لفظ ہٹانے کے بعد اٹھنا شروع ہوا ہے۔ دراصل مہاکال کی شاہی سواری سے شاہی لفظ کو ہٹانے سے متعلق مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو کے بیان کا سنتوں نے استقبال کیا۔ اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کے سربراہ مہنت ریویندر پوری نے شاہی لفظ کو کمبھ کے شاہی اسنان سے بھی ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ انہوں نے شاہی لفظ پر اعتراض کرتے ہوئے اسے مذہبی روایت کے خلاف قرار دیا۔ مہنت کا کہنا ہے کہ شاہی لفظ کا استعمال مغل دور سے شروع ہوا ہے۔ لفظ شاہی غلامی کی نشانی ہے اور یہ اردو لفظ بھی ہے۔ ہماری قدیم ہندوستانی ثقافت اردو نہیں بلکہ ہندی ہے، اس لیے اسنان کے ساتھ کی جگہ راجسی لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ ہماچل پردیش کے سنجولی میں قدیم مسجد کے خلاف شرپسندوں کے احتجاج پر کانگریس کے سینئر لیڈر راشد الوی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کانگریس اور بی جے پی میں کیا فرق ہے اگر ایک ایسی ریاست میں مسجد گرائی جا رہی ہے جہاں ان کی پارٹی اقتدار میں ہے۔ کانگریس لیڈر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدیم مسجد ہے اور یہ وقف کی اراضی پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے خلاف شرپسندوں کے احتجاج اور مظاہرے کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی مسجد نہیں بلکہ 1947 سے موجود ہے۔ اب ایسی کیا آفت آ گئی کہ اس مسجد کے خلاف شرپسندوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں فوری قانونی کارروائی کریں۔ قابل ذکر ہے کہ ریاست کی اسمبلی میں کانگریس کے ہی ایک وزیر انیرودھ سنگھ نے بھی مسجد کے خلاف احتجاج کو درست قرار دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ کانگریس کے دیگر کئی ممبران اسمبلی نے انیرودھ سنگھ کے موقف سے اختلاف کیا، تاہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ پارٹی میں ایسے عناصر موجود ہیں جو اس کے سیکولر نظریے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی ان شرپسندوں نے ہماچل پردیش کے چمبا میں قتل کے ایک واقعے کو فرقہ رنگ دے کر کئی دنوں تک احتجاج کیا تھا۔ ہندو جاگرن منچ نے چمپا سے مسلمانوں کو 30 روز میں نکلنے کی دھمکی بھی دی تھی اور کئی روز تک مسلمانوں کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کیے جاتے رہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ یہ ایسی ریاستیں ہیں جہاں عدالتوں کے انصاف سے پہلے ہی ریاستی حکومتوں نے بلڈوزر کے ذریعے فیصلے سنا دیے۔ زیادہ تر معاملوں میں مسلم بستیوں یا مسلمانوں کے کاروباری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی معاملوں میں متاثرین نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن حکومتوں نے مکانات اور دکانوں کو غیر قانونی تعمیر قرار دے کر کارروائی کا دفاع کیا۔ کئی معاملوں میں ایسا ہوا کہ عدالت کی روک سے پہلے ہی بستیوں کو میدان میں تبدیل کر دیا گیا۔ بلڈوزر جسٹس میں سب سے آگے کسی کا نام آتا ہے تو وہ اتر پردیش کی بی جے پی اقتدار والی یوگی حکومت کا ہے۔ یوگی حکومت نے لکھنؤ کے اکبر نگر میں ایک بڑے پیمانے پر بے دخلی مہم چلائی۔ اس کارروائی میں 1800 عمارتوں کو منہدم کیا گیا۔ اس بلڈوزر جسٹس میں 1169 مکانات اور 101 تجارتی ادارے شامل تھے۔ یوگی حکومت کا اکبر نگر کے اس علاقے کو کوکریل ریور فرنٹ میں ترقی دینے کا منصوبہ ہے۔ اکبر نگر کے متاثرہ رہائشیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بننے سے پہلے سے وہاں مقیم ہیں۔ صرف اتر پردیش نہیں بلکہ مدھیہ پردیش حکومت بھی بلڈوزر جسٹس کے اس کھیل میں پیش رہی۔ یہاں تو سیدھے طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کارروائی کی گئی۔ منڈلا ضلع میں 15 جون 2024 کو مسلمانوں کے 11 گھروں کو پوری طرح سے مسمار کر دیا گیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ان مسلمانوں کے ریفریجریٹر میں گائے کا گوشت ملا تھا۔ بلڈوزر کے اس راج سے ملک کی قومی دارالحکومت دہلی بھی اچھوتی نہیں رہی۔ مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہاں پی ڈبلیو ڈی نے 14 مئی 2023 کو دھولاکو میں کئی جھوپڑیوں کو منہدم کر دیا، جس کے بعد سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ HLRN ہاؤسنگ اینڈ لینڈ رائٹس نیٹ ورک کے 2024 کے تخمینے کے مطابق مقامی، ریاستی اور مرکزی سطح پر حکام نے 2022 اور 2023 ان 2 سالوں میں لاکھوں مکانات کو منہدم کیا ہے۔ اس کے مطابق تقریباً 1,53,820 گھروں کو مسمار کیا گیا، جس کے نتیجے میں 7,38,438 سے زیادہ افراد کو جبری بے دخل کیا گیا۔ 2017 سے 2023 تک 6 کروڑ سے زیادہ لوگ بلڈوزر کارروائی سے متاثر ہوئے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی ہدایت پر اتراکھنڈ مجلس کے ایک وفد نے ڈی جی پی اتراکھنڈ سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں فرقہ پرستی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کی نمائندگی کی۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ اتراکھنڈ مجلس کے وفد نے ڈی جی پی سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری نمائندگی حوالے کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض مقامات پر مسلمانوں اور روہنگیاؤں کے داخلے پر پابندی کے بورڈز لگا دیے گئے۔ اویسی کی ہدایت پر نیئر کاظمی صدر مجلس اتراکھنڈ نے پارٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ڈی جی پی اتراکھنڈ
ابھینو کمار سے ملاقات کر کے زمینی صورتحال سے واقف کرایا۔ کانگریس ہائی کمان نے بی مہیش کمار گوڑ کو تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کا نیا صدر مقرر کیا۔ مہیش کمار گوڑ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور قانون ساز کونسل کے رکن ہیں۔ جنرل سیکرٹری AICC تنظیمی امور KC وینوگوپال نے آج نئی دہلی میں مہیش کمار گوڑ کے تقرر کا اعلان کیا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے فوری اثر کے ساتھ مہیش کمار گوڑ کو تلنگانہ میں پارٹی کا صدر مقرر کیا ہے۔ پارٹی نے پردیش کانگریس کے صدر کی حیثیت سے ریونت ریڈی کی خدمات کی ستائش کی ہے۔ مہیش کمار گوڑ تلنگانہ میں پردیش کانگریس کمیٹی کے چوتھے صدر ہیں۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد سابق وزیر پونالا لکشمیا کو پردیش کانگریس کا پہلا صدر مقرر کیا گیا تھا۔ اتم کمار ریڈی تلنگانہ میں کانگریس کے دوسرے صدر رہے اور وہ اس عہدے پر طویل عرصے تک فائز رہیں۔ موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کو تلنگانہ میں پردیش کانگریس کی صدارت پر فائز کیا گیا تھا اور 7 جولائی کو ان کی میعاد مکمل ہوئی۔ ریونت ریڈی کی صدارت میں کانگریس پارٹی تلنگانہ میں برسر اقتدار رہی اور لوک سبھا کی 8 نشستوں پر کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ریونت ریڈی کی میعاد کی تکمیل کے بعد نئے صدر کے انتخاب کے سلسلے میں کافی سرگرمیاں دیکھی گئی۔ پردیش کانگریس کے صدر مقرر کیے جانے پر کئی قائدین نے مہیش کمار گوڑ کو مبارکباد پیش کی۔ جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے مہیش کمار گوڑ کو تلنگانہ پردیش کانگریس کا صدر مقرر کیے جانے پر مبارکباد پیش کی۔ جناب عامر علی خان نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مبارکباد پیش کر کے امید ظاہر کی کہ مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں کانگریس تلنگانہ میں مزید مستحکم ہوگی۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے تلنگانہ میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور نقصانات و امدادی کاموں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار، ڈپٹی چیف منسٹر ملیو بھٹی وکرامارکا، وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ، وزیر مال پی سرینواس ریڈی، چیف سیکریٹری شانتی کماری اور مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں ریاست میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت کی جانب سے نقصانات کی تفصیلات پر مبنی تصویری نمائش کا مرکزی وزیر نے مشاہدہ کیا۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے نقصانات کا عبوری تخمینہ 5438 کروڑ روپے پیش کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تلنگانہ کو مرکز سے فراغ دلانہ امداد فوری طور پر جاری کرنے کی اپیل کی۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ سیلاب اور بارش کے نقصانات کا فوری طور پر عبوری تخمینہ کیا گیا، جس کے مطابق جملہ نقصانات 5438 کروڑ ہے۔ تمام محکمہ جات سے نقصانات کی تفصیلات طلب کی گئی ہے اور مکمل رپورٹ عنقریب مرکزی حکومت کو پیش کی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز کے عہدیداروں نے جوبلی ہلز میں واقع ایک آئس کریم پارلر پر دھاوا کرتے ہوئے بچوں کو شراب کی عادت میں مبتلا کرنے والا آئس کریم فروخت کرنے کا معاملہ بے نقاب کیا۔ حکام نے اس بات کا پتہ چلایا کہ آئس کریم پارلر میں وسکی کی ملاوٹ کے ساتھ موجود آئس کریم بچوں کو دی جا رہی تھی۔ حکام نے 11 کلو گرام آئس کریم کو ضبط کر لیا۔ جوبلی ہلز میں ایریکو کیفے نامی آئس کریم پارلر پر مصدقہ اطلاعات ملنے کے بعد حکام نے دعویٰ کیا اور وسکی کے ساتھ آئس کریم کی تیاری کا پتہ چلایا۔ بتایا جاتا ہے کہ آئس کریم پارلر ہر 1 کلو گرام آئس کریم میں 60 ml وسکی کی ملاوٹ کرتے ہوئے یہ آئس کریم بچوں کو فروخت کی جا رہی تھی۔ فیس بک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے الکوہل والے آئس کریم کی تشہیر کی جا رہی تھی۔ محکمہ ایکسائز کے عہدیداروں نے بتایا کہ آئس کریم پارلر میں ایکسائز ایکٹ کی دفعہ 33A کی خلاف ورزی کی ہے۔ وسکی کے ساتھ آئس کریم تیار کرنے پر دیاکر ریڈی اور شوبھن کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی ایک ہوٹل میں ڈرینیج کے گندے پانی کے ذریعے برتن، گلاس وغیرہ دھونے کا سنگین واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ یوسف گوڑہ علاقے میں واقع ایک اڈوپی ہوٹل میں ڈرینیج کے پانی سے برتن دھوئے جا رہے ہیں اور ان برتنوں میں گاہکوں کو غذا فراہم کی جا رہی ہے۔ یوسف گوڑہ علاقے میں واقع شری کرشنا اڈوپی پارک ہوٹل کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد شہریوں نے شدید برہمی کا اظہار کر کے ہوٹل انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور فوجداری مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شہریوں نے ہوٹل کے لائسنس کو منسوخ کر کے ہوٹل کو بند کروانے کا پرزور مطالبہ کیا اور انسانی صحت سے کھلواڑ کرنے والی ہوٹل اور اس کے مالکین کو عبرتناک سزا دیتے ہوئے دوسروں کے لیے ایک پیغام دینے کا مطالبہ کیا تاکہ کسی اور ہوٹل کی جانب سے ایسی حرکت نہ کی جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یوسف گوڑہ علاقے میں واقع شری کرشنا اڈوپی پارک ہوٹل میں گزشتہ چند دنوں سے ڈرینیج کے پانی سے برتن صاف کیے جا رہے ہیں۔ اس ہوٹل کے قریب پائپ لائن میں طویل عرصے سے لیکیج پایا جاتا ہے اور ڈرینیج کا پانی بہہ رہا ہے۔ ہوٹل انتظامیہ نے اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا اور گندے پانی کا استعمال جاری رکھا۔ یہ پانی نہ صرف صحت کے لیے مضر ہے بلکہ غذا کے برتنوں کی اس سے صفائی انسانی صحت سے سنگین کھلواڑ ہے۔ شہریوں نے متعلقہ بلدی حکام کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ شہر حیدرآباد میں جمعے کی شام موسلادھار بارش ہوئی۔ تیز بارش کے دوران چھتا بازار میں دیوان دوڑی کمان کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا۔
شدید بارش کے نتیجے میں کئی مقامات پر پانی جمع ہونے کی شکایت ملی ہے۔ لوگ بارش سے بچنے چھت تلاش کر رہے تھے۔ اس دوران دیوان دیوری کی کمان کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا۔ تھوڑا سا ملبہ گرنے کے نتیجے میں ایک شخص اس میں زخمی ہو گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس شخص کے سر پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ مقامی عوام نے حکام کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ تلنگانہ نے حیدرآباد میں باوقار آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹی یعنی AICT کے حدود میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے قیام کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کے ذریعے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تلنگانہ ڈی سریدر بابو کی موجودگی میں جاریہ گلوبل AI سمٹ 2024 میں یہ معاہدہ کیا گیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا AICT 1 ملین اسکوائر فٹ کے علاقے میں تعمیر کیا جائے گا، جس میں AI اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی کمپنیاں قائم کی جائے گی۔ اس کیمپس میں عالمی معیار کے دفاتر کے لیے بھی جگہ فراہم کی جائے گی اور تجارتی خدمات، تربیت کی سہولتیں، تفریحی زونز، لگژری ہوٹلز کے علاوہ ابتدائی حفظان صحت کی تمام سہولتیں بھی دستیاب رہیں گی۔ ضلع کھمرم بھیم آصف آباد کے جینور میں نماز جمعہ کے پیش نظر پولیس کے وسیع تر سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع عادل آباد غوث عالم، جنہیں ضلع کھمرم بھیم آصف آباد کا انچارج بنایا گیا ہے، ان کے مشورے پر جینور کے مسلمانوں نے مکانات میں ہی نماز جمعہ ادا کی اور مقامی مساجدوں میں برائے نام مصلی دیکھے گئے۔ مقامی مسلمانوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ تعاون کیا۔ آصف آباد کے جینور میں ہنوز انٹرنیٹ خدمات پوری طرح بند ہے اور امتناعی احکامات نافذ کر دیے گئے۔ ضلع سپرنٹینڈنٹ پولیس غوث عالم نے میڈیا کو بتایا کہ حالات مکمل قابو میں اور 24 گھنٹے صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی کے ایک وفد نے، جس کی قیادت فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کر رہے تھے، ڈائریکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر جتیندر سے ملاقات کی اور ضلع کھمرم بھیم آصف آباد کے جینور میں مساجد پر منظم حملے، قرآن پاک کی بے حرمتی اور مسلمانوں کی املاک کی تباہی پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس وفد نے اشرار کی فوری گرفتاری اور غفلت برتنے والے پولیس عہدیداروں کی معطلی کا مطالبہ کیا۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے DGP کو بتایا کہ مسلمانوں کی املاک اور عبادت گاہوں کو ایک منصوبہ بند طریقے سے نشانہ بنایا گیا، اس لیے قاطعوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ 31 اگست کو قبائلی خاتون کے ساتھ مبینہ بدسلوکی یا حملے کا واقعہ رونما ہوا۔ دوسرے دن ملزم آٹو ڈرائیور شیخ مخدوم کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ 2 دن بعد 2 سپٹمبر کو پولیس نے جینور کے کمرم بھیم چوک میں اعلان بھی کیا کہ 3 سپٹمبر کو قبائلی گروپس کا دھرنا ہے، لہٰذا بازار بند رکھے جائیں۔ مسلم دکانداروں نے بازار بھی بند رکھے۔ دھرنے کے دوران اشتعال انگیز تقاریریں کی گئی۔ پورے جینور کے مسلم سماج کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ پولیس کی موجودگی میں تقاریریں ہوئی۔ بند کا اعلان بھی پولیس کی موجودگی میں کیا گیا۔ ان تمام واقعات کا اس وقت ہی نوٹ لیتے ہوئے مسلم علاقوں میں پولیس کی جمعیت کو تعینات کیا جاتا تو یہ تشدد کے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ منظم انداز میں 60 مسلمانوں کی دکانات، 5 مذہبی مقامات اور 5 مکانات کو نشانہ بنایا گیا اور کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا۔ نیلوفر ہاسپٹل اور مہدی نواز جنگ کینسر ہسپتال میں عوام کے لیے بہتر علاج کی سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے دونوں سرکاری دواخانوں میں عصری آلات کی فراہمی کے ذریعے غریبوں کے کارپوریٹ طرز کے مفت علاج کے اقدامات کیے۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو اور جنرل سیکرٹری پردیش کانگریس کمیٹی انچارج نامپلی محمد فیروز خان نے دونوں اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں سے ملاقات کی اور علاج کی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ فیروز خان نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تعلیم اور صحت کے شعبے جات پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ نیلوفر ہاسپٹل کے لیے درکار عصری آلات کا حکومت کی جانب سے انتظام کیا جائے گا۔